बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने से पहले एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। मोहतरम नादरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में अगर फजर के लिए आँख ना खुलती हो, बिस्तर छोड़ना मुश्किल होता हो, तो इसके लिए क्या काम करना चाहिए कि सुबह वक्त पर आँख भी खुले और बिस्तर छोड़ने की हिम्मत भी पैदा हो। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और शिकायत की कि मुझसे सुबह नमाज के लिए उठा नहीं जाता क्योंकि पूरे जिस्म में दर्द रहता है जो कि बढ़ता ही रहता है, तो इसके जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या नुस्खा बताया। नाज़रीन ग्रामी 5 वक़्त की नमाज़ों में सबसे अहम नमाज फ़जर की है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस वक्त से लगाएं कि अल्लाह तबारक ताला फ़जर के वक़्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, यकीनन इनमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। सूरतुल फ़जर। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, फ़जर की 2 रकातें दुनिया व माफ़िया से बेहतर हैं। मोहतरम नादरीन, फ़जर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और इसका ईमान परखने की कसौटी है। एक बार हज़रत अली बिन अबी तालिब रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े को पाया जो इनके आगे आगे चल रहा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके पीछे पीछे चलने लगे और इसके बुढ़ापे की ताज़ीम और एहतराम में इससे आगे नहीं बढ़े। इधर मस्जिद में जमात की नमाज खड़ी हो गई। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी पुश्त पर अपना पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठने का इरादा फरमाते तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको रोक देते। यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको नमाज में पा लिया। राफ़ा बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, फ़जर खूब अजाला करके पढ़ो क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाब है। यानी इतना उजाला हो जाने दो कि तलुए फ़जर में कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। या ये हुक्म इन चांदनी रातों में है जिनमें तलुए फ़जर वाज़े नहीं होता। शाह वलीउल्लाह दहलवी हज्जतुल बलागा में लिखते हैं कि ये खिताब इन लोगों को है जिन्हें जमात में कम लोगों की हाज़िरी का खदशा हो, या ऐसी बड़ी मस्जिदों के लोगों को है जिसमें कमज़ोर और बच्चे सभी जमा होते हों। या इस हदीस का मफ़हूम ये है कि फ़जर की नमाज खूब लंबी पढ़ो ताकि ख़त्म होते होते खूब अजाला हो जाए। जैसा कि हज़रत अबू बर्ज़ा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है कि आप फ़जर की नमाज पढ़ कर लौटते तो आदमी अपने हम नशीन को पहचान लेता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मुनाफ़िकीन के लिए सबसे भारी इशा और फ़जर की नमाज है। अगर इन्हें इल्म हो कि इसमें क्या अजर व सवाब है तो वो इसके लिए ज़रूर आएँ, चाहे घसीट कर आएँ। और मैंने इरादा किया है कि नमाज की इकामत का हुक्म दूँ और फिर एक शख्स को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूँ और फिर अपने साथ कुछ आदमी लेकर जाऊँ जिनके साथ लकड़ियों का ईंधन हो और जो लोग नमाज के लिए नहीं आए इन्हें घरों समेत जला कर राख कर दूँ।
یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے لیے ہے، جس میں منافقین کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ ویسے تو منافقین پر سب نمازیں باری ہیں، البتہ فجر اور عشاء کی نماز کیونکہ آرام اور نیند کے وقت میں ہیں، اس لیے یہ منافقین پر زیادہ باری ہیں، اور ان دو وقتوں میں نماز میں حاضر ہونا ان کی طبیعت پر نہایت گراں گزرتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت بعید تھی کہ بلا عذر مسجد کی جماعت چھوڑ دے جائے کہ نماز چھوڑ دے، نیز نماز کے باری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی طور پر اسے ناپسند سمجھے اور آگے پڑھے بھی تو اسے بوجھ سمجھ کر محض دکھاوے کے لیے پڑھے، لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اسے منافق نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی عملی سستی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن وہ دل سے نماز کو برا یا طبیعت پر بوجھ نہیں سمجھتا، اس لیے اسے منافق کہنا درست نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے منافقوں والا عمل کیا ہے۔ نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ مولا علی نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور صبح جب اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد مولا علی کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو؟ پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے، اور اس سے صبح فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلد اور کم کھایا کریں، رات کو پیاس لگ جائے تو کم سے کم پانی پئیں، رات کو سونے کے مسنون اعمال کرنے کے بعد جلد سو جایا کریں، کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں یا الارم لگا کر سویا کریں، اور الارم کو اتنا دور رکھیں گے اسے بند کرنے کے لیے چل کر جانا پڑے، جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو کافی دیر تک ملیں، یہ عمل بھی سنت ہے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اور اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی کہ دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں۔ مؤذن جو پانچوں وقت کی اذان دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرعہ اندازی کرنے کے بغیر کوئی اور چارہ نہ پائیں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت میں آنے کی کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں۔ اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سینے کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، مؤذن جس طرح سے اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اسی طرح کا اس کو اجر بھی اللہ تبارک تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے کہ قیامت کے دن سب سے بلند مقام ہوگا اور اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی، اور ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہے اس کے حق میں گواہی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا اجر پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے لیے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر، سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا ہے کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں میرے نزدیک سب سے زیادہ معتبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت، 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نماز سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال یعنی کہ ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح سے لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور اتباع یعنی کہ ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناصبوں اور ملازمت سے منع فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رب کو سراہتے رہو، اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے الٹا کر کے اوندے منہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2 حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی تو وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن پڑھی جانے والی باجماعت نماز جمعہ سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5 حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ تو محترم ناظرین نماز جنت کی چابی ہے، تو ہر حالت میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں اور خاص کر صبح کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر صبح کی نماز باجماعت ادا کر لی تو باقی کی 4 نمازیں آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی ہمت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔